बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सब और हम सब मिलकर काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे किताब अली अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक पढ़ रहे हैं, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कासिम क़ज़वीनी। आइए पार्ट नंबर 25 पे हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं, जिसकी हेडिंग है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का शूरा में एहतजाज और अपने फ़ज़ाइल का इजहार। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली ऑडियो में कि ये हेडिंग ये है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। पेज 360 से ही आगाज़ करेंगे, ऑल्दो सिर्फ 3 लाइन्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम पेज 361 पे आ जाएंगे। लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरकान शूरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की बैत पर आमादा हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने इत्माम हुज्जत के लिए उनके सामने अपने हक़ के लिए एहतजाज किया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने शूरा के अरकान को खिताब किया और फरमाया कि तुम मेरी बातें सुनो, अगर हक़ पर मबनी हो तो कबूल कर लो और अगर बातिल पर मबनी हो तो इनकार कर दो। मैं तुम्हें उस खुदा का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूँ जो कि तुम्हारी सच्चाई और कज़्ब बयानी से आगाह है। अब इसके बाद जो नंबर वार मौला ने बात किए हैं, सवालात किए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कुल हैं नंबर जो तकरीबन, अभी मैं आपको पेज 365 तक जाएंगे तो मैं बीच बीच में सफ़ा नंबर नहीं बताऊंगी। तो ये टोटल 36 पॉइंट्स हैं जो कि मौला ने बयान किए। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं और 361 पेज से शुरू कर रहे हैं और पेज 365 तक जाएंगे। जी, लिखा है, मैं तुम्हें उस खुदा का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई और कज़्ब बयानी से आगाह है। नंबर 1, मुझे बताओ कि मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। नंबर 2, क्या मेरे अलावा तुम में कोई ऐसा भी है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर 2 बैअतें यानी बैअत फ़तह और बैअत रिज़वान की हों? हाज़रीन ने कहा नहीं। तीसरा, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि क्या मेरे अलावा तुम में से किसी का ऐसा भाई भी है जिसे खुदा ने पर अता किए हों और वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज़ करता हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। चौथी बात, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसका चचा सैयदुश्शुहदा हो? तो हाज़रीन ने कहा नहीं। 5वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसकी ज़ौजा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन्निसाइल आलमीन का लक़ब दिया हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 6वां पॉइंट, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसके बेटों को खुदा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कहा हो और वो जवानान जन्नत का सरदार हों? हाज़रीन ने जवाब दिया नहीं। 7वां सवाल, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जो कुरान के तमाम नासिख और मनसूख का इल्म रखता हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 8वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 9वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दहिया कल्बी की शक्ल में देखा हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 10वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी हो और खुदा ने इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन की आयत नाजिल की हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 11वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसकी आँखों पर रसूल खुदा ने लुआब दहन लगाया हो और फिर उसे इस्लाम का परचम देकर यहूद खैबर के मुकाबले में भेजा हो और उसने खैबर फतह किया हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 12वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसकी विलायत का ऐलान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में किया हो और मन कुन तो मौला फ़आला अलीउल मौला, सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, फरमाया हो? हाज़रीन ने कहा नहीं। 13वां, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया हो और वो हमेशा हज़रत का रफ़ीक रहा हो? हाज़रीन ने कहा कि नहीं। नंबर 14, क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसने जंग अहज़ाब में उमर बिन अब्दूद को कत्ल किया हो? हाज़रीन ने कहा कि नहीं। फिर 15वां सवाल किया मौला ने, कहा कि क्या मेरे अलावा तुम में से कोई ऐसा भी है जिसके मुतालिक रसूल खुदा ने फरमाया हो कि अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादही?
حاضرین نے کہا نہیں۔ 16واں سوال تھا کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے خدا نے قرآن کی 10 آیات میں لفظ مومن کے لقب سے خیاط کیا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 17واں پوائنٹ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے جنگ احد میں میرے علاوہ استقامت دکھائی ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 18واں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرض ادا کیا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول خدا کو غسل و کفن دے کر انہیں لحد کے سپرد کیا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے رسول خدا کے ہتھیار پرچم اور انگشتری ملی ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 21 ہے سوال مولا نے کیا کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو کر کعبہ کے بت توڑے ہوں؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ پھر 22واں سوال مولا نے کیا کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے نام کی منادی آسمان سے آئی ہو اور حاطف نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدا دی ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 23واں سوال کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر خدا نے یہ دعا کی ہو کہ خدایا اپنا محبوب ترین بندہ بھیج جو میرے ساتھ مل کر یہ بھنا ہوا پرندہ کھائے؟ کیا میرے علاوہ کوئی بھی دعا کا ثمر بن کر وہاں پہنچا تھا؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ اچھا اب ہے 23واں کہا مولا نے کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آیت نجوہ پر عمل کیا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 25واں سوال کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے رسول خدا نے اپنا بھائی قرار دیا ہو؟ حاضرین نے کہا کہ نہیں۔ 26واں ایک بار رسول خدا بھوکے تھے تو کیا میرے علاوہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے 100 ڈول پانی کے عوض 100 کھجوریں حاصل کر کے حضرت کو کھلائی ہوں؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ تو کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام نے 3000 ملائکہ کے ساتھ مل کر سلام کیا ہو؟ حاضرین نے کہا کہ نہیں۔ 28واں سوال مولا نے کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے توحید پروردگار کا اقرار کیا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو میدان مباہلہ میں اسلام کی صداقت کا گواہ بن کر گیا ہو؟ یہ 29واں سوال تھا تو حاضرین نے کہا نہیں۔ 30واں کیا میرے اور میرے خاندان کے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے اثار کو دیکھ کر خدا نے سورہ دہر نازل کی ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ 31واں پوائنٹ تھا کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے متعلق خدا نے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کی آیت نازل فرمائی ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ اب آ گیا جی 32 پوائنٹ مولا نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز طائف سرگوشی کی ہو اور جب سرگوشی طویل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں چھوڑ کر علی علیہ السلام سے سرگوشی کی ہے؟ تو رسول خدا نے جواب میں فرمایا کہ میں نے علی علیہ السلام سے سرگوشی نہیں کی بلکہ خدا نے اس سے سرگوشی کی ہے؟ تو حاضرین نے کہا نہیں۔ اب اگلا 32 پوائنٹ تھا کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کلمات تعلیم دیے ہوں پھر ایک کلمے کے 1000 کلمات کی کلید بنا ہو؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ پھر لکھا ہے 34 پوائنٹ تھا کہ خدا کا واسطہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے رسول خدا نے یہ فرمایا ہو کہ انتا اقرب الخلق منی یوم القیامت یدخل بشفاعتک الجنت الاکثر من عدد ربیتا و مزرا۔ تو ترجمہ تھا کہ روز قیامت تمام مخلوقات کی بنسبت تو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، تیری شفاعت کی وجہ سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے افراد سے بھی زیادہ افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حاضرین نے کہا یہ شرف صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر 35 پوائنٹ ہے کہ سوال ہے کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے رسول خدا نے یہ فرمایا ہو کہ اے علی جب مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا تو اس وقت تجھے بھی لباس جنت پہنایا جائے گا؟ تو حاضرین نے کہا نہیں۔ پھر 36 پوائنٹ کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے متعلق رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے؟ الغرض جب ارکان شورا نے آپ علیہ السلام کے تمام فضائل کا انکار نہ کر سکے، جب ارکان شورا نے آپ علیہ السلام کے تمام فضائل سنے اور ان کا انکار نہ کر سکے تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب
تمہیں میری باتوں کی صداقت کا یقین ہے تو پھر خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور حقدار کو اس کا حق دو۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے اب پیج 366 پر آ گئے اور اتنے خوبصورت یہ ہم نے جو مولا علی نے جو تمام سوالات کیے اتنے خوبصورت ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جائے۔ سامعین یہ میری اپنی فیلنگز ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ چلیے جی پیج 366 پر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حاضرین نے ایک دوسرے کو اشارے کیے اور کہا کہ علی علیہ السلام سچے ہیں اور یہ دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، لیکن اگر حکومت ان کے سپرد کی جائے تو یہ مساوات قائم کریں گے اور ہمارے تمام تر امتیازات کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عالم اسلام کی کلیدی عہدوں پر سرفراز کیا تھا، جہاں انہوں نے خوب گلچرے اڑائے اور بیت المال کو لوٹا اور نشے کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور محراب مسجد میں قے کی تو اس سے ساری شراب مسجد میں پھیل گئی۔ آپ بڑے سخی تھے اور انتہائی دریا دل تھے، لیکن آپ کی یہ سخاوت اور دریا دلی صرف بنی امیہ کے لیے مخصوص تھی۔ آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے اب یہ جو دینار کی تعداد ہے وہ پہلے میں گنتی ہوں 4310,000 دینار، اور پھر مزید تعداد ہے کہ 126,770,000 دینار کی رقم فرزند زرقا مروان بن الحکم اور اپنے دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کی تھی۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ ان کے انہی اعمال کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی اور آپ پر تنقید کرنے والوں میں بی بی عائشہ، طلحہ اور زبیر پیش تھے۔ حضرت عائشہ نے بی بی عائشہ عوام کو خلیفہ کے خلاف بھڑکاتی تھیں۔ انہوں نے کئی بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص نکال کر لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ مسلمانوں ابھی تمہارے نبی کا پیراہن بوسیدہ نہیں ہوا ہے، لیکن عثمان رضی اللہ نے ان کی سنت کو بوسیدہ کر دیا ہے۔ بنی امیہ کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے مسلمان کوفہ، بصرہ اور مصر سے نکلے اور وہ گفتگو کے لیے مدینہ آئے، جہاں مروان نے ان کا سامنا کیا اور انہیں دھمکیاں دی، مقابلے میں انہوں نے بھی گالیاں دیں۔ جب قصر خلافت کی طرف سے ان کی اشک شوئی نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ انہی دنوں حضرت بی بی عائشہ حج کے لیے روانہ ہوئیں اور لوگوں سے کہا کہ تم ناصل نون عین سیلام کو قتل کرو، خدا اسے مارے، یہ کافر ہو چکا ہے۔ اب آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ اور انقلابیوں میں کئی بار مصالحت کی کوششیں کرائیں، لیکن ہر مثبت جواب کو مروان سبوتاش کرتا رہا۔ پیج 367 پہ ہم آ گئے۔ پھر اہل مصر سے سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے مطالب خلیفہ نے مان لیے ہیں اور تمہاری مرضی کے گورنر کے نام سرکاری حکم نامے لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا تم لوگ اطمینان و سکون سے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اہل مصر مدینے سے روانہ ہوئے، راستے میں انہیں ایک مشکوک شخص دکھائی دیا جس کا رخ مصر کی طرف تھا۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا، وہ خلیفہ کا غلام تھا اور اس کے پاس خلیفہ کا ایک خط تھا جس پر خلیفہ کی مہر خلافت بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسی خط میں خلیفہ نے اپنے قریبی عزیز گورنر مصر کو لکھا تھا کہ اب بلوائی لوگ آ رہے ہیں، ان کے جتنے سرغنے دکھائی دیں ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دو تاکہ اس کے بعد کسی کو احتجاج کرنے کی جرت بھی نہ ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب انقلابی افراد نے یہ رنگ دیکھا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی اور وہ راستے سے ہی واپس مدینہ آ گئے اور انہوں نے خلیفہ کے محل کا محاصرہ شروع کیا اور لوگوں کے آنے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ خلیفہ کوٹھے کی چھت پر چڑھے اور آواز دے کر کہا کہ کوئی علی علیہ السلام تک میرا یہ پیغام پہنچائے کہ وہ ہمارے پاس پانی بھیجیں۔ یہ اطلاع حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین علیہ السلام اور اپنے غلام قمبر کو پانی کی مشقیں دے کر روانہ کیا۔ پہلے تو انقلابیوں نے ان حضرات کو روکا، لیکن بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رشتہ داری کو دیکھ کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خلیفہ کے صدر دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی مخالف کو اندر نہ گھسنے دیں۔ آخر میں محاصرہ کاروں کو اور راستہ مل گیا، وہ قصر خلافت کے قریبی گھر پر چڑھ گئے اور وہاں سے قصر خلافت میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں کی قیادت حضرت ابوبکر رضی اللہ کے فرزند محمد رضی اللہ کر رہے تھے۔ الغرض ان لوگوں نے خلیفہ کو ان کے گھر میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سارے عرصے میں حضرت علی علیہ السلام نے صلح کار کا کردار ادا کیا تھا اور آپ علیہ السلام نے خلیفہ کو ان کی ناپسندیدہ حرکات سے بھی
باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 368 پر۔ لکھا ہے کہ آخر میں حضرت علی علیہ السلام کی سفارتکاری کام آئی اور آپ علیہ السلام نے خلیفہ اور انقلابیوں میں مصالحت بھی کرا دی تھی اور تمام فریقین مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ کا خفیہ خط پکڑا گیا تو اس سے مصالحت کی فضا درہم برہم ہو گئی اور مخالف افراد واپس مدینہ آ گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم نے تو ان کے مطالبات بھی مان لیے تھے، انہیں واپس آنے کی کیا پڑی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مخالفین سے گفت و شنید کی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کا خط اور ان کا غلام اور بیت المال کا اونٹ پیش کیا۔ اب آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہی بات خلیفہ سے کہی تو خلیفہ نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ اس پر میری مہر ثبت ہے اور یہ غلام بھی میرا ہی ہے اور رسم الخط میرے کاتب کا ہے، لیکن میں نے یہ خط نہیں لکھوایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر میری نظر میں اس کا مجرم کون ہے؟ خلیفہ نے نہیں، تمہاری نظر میں اس کا مجرم کون ہے؟ خلیفہ نے کہا میری نظر میں آپ اور میرا کاتب ہی مجرم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ناراض ہو کر اٹھے اور فرمایا یہ سب کچھ تو نے ہی کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمہارے تمام معاملات سے الگ تھلگ ہو گئے، البتہ جب خلیفہ نے پانی طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے جوانان جنت کے سرداروں کے ہاتھوں پانی بھجوایا اور دونوں شہزادوں نے خلیفہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے اس شفاف کردار کے باوجود دشمنان علی علیہ السلام نے قتل عثمان کا الزام حضرت علی علیہ السلام پر عائد کیا تھا اور آپ نے انتقام کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر وہ ادھم مچا کہ خدا کی پناہ جزیرۃ العرب بالخصوص عراق و شام میں خون کے دریا بہائے گئے اور مورخین کے بقول اس خانہ جنگی میں 1,60,000 انسان قتل ہو گئے۔ ان واقعات کا جائزہ اگلی رات کے یعنی اگلے خطبات میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یوں یہ چیپٹر ختم ہو گیا اور اب ہم پیج نمبر 369 پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ حق بحق دار رسید اور جنگ جمل۔ لکھا ہے ہماری کل کی گفتگو خلیفہ ثالث کی وفات پر تمام ہوئی تھی۔ ان کی مدت خلافت 11 برس 11 مہینے اور 18 دن تھی۔ خلیفہ کے قتل کے بعد مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور امر خلافت کے متعلق باہمی مشاورت کرنے لگے۔ وہاں پر موجود عمار یاسر، ابو ایوب انصاری اور ابو الحسن بن تیہان جیسے اکابر نے کہا کہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنی چاہیے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ وہاں پر موجود تمام افراد نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد ان اکابرین نے مسجد میں خطبات دیے۔ کسی نے کہا کہ علی علیہ السلام اس وقت کے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں تو کسی نے کہا کہ علی علیہ السلام جملہ فرزندان اسلام سے افضل ہیں۔ چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما مجھے چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو، ہمارے سامنے ایسا معاملہ درپیش ہے جو کہ انتہائی پرپیچ ہے، لوگوں کے دل اس میں قائم نہیں رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حاضرین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ خدا را آپ علیہ السلام عالم اسلام پر رحم کھائیے، کیا آپ علیہ السلام حالات حاضرہ کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہمارے حالات آپ سے پوشیدہ ہیں؟ کیا آپ فتنہ و آزمائش کو ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ کیا آپ علیہ السلام کو خوف خدا نہیں ہیں؟ ہم آ گئے پیج 370 پر۔ لکھا ہے شعبی شین این بے چھوٹی شعبی بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو پھیلایا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ سمیٹ لیا اور آخرکار بڑی مشکل سے حضرت علیہ السلام اپنی بیعت پر راضی ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے تمام بیعت کرنے والوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، تم جسے منتخب کرو میں اس پر راضی ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی اور کو منتخب نہیں کرتے اور ہم بیعت کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اتنا ہی اصرار ہے تو میری بیعت کسی خفیہ مقام پر نہیں ہوگی، میری بیعت مسجد نبوی میں ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے۔ آپ نے خز
خیز کاف چھوٹی خز کی قمیض پہنی اور امامہ پہنا ہوا تھا، نالین ہاتھ میں تھیں اور کمان کا سہارا لیا ہوا تھا۔ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام کی سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی، اس کے بعد زبیر نے بیعت کی، اس کے بعد تمام مہاجرین و انصار اور دیگر مسلمان نے بیعت کی۔ جب طلحہ اور زبیر بیعت کے لیے آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں چاہو تو میری بیعت کر لو، اور اگر تم مجھ سے اپنے لیے بیعت لینا چاہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ لوگ سعد بن ابی وقاص کو لائے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ سعد نے کہا کہ جب تک وہ لوگ بیعت نہ کر لیں تب تک میں بیعت نہیں کروں گا، البتہ میں آپ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے جانے دیا جائے۔ پھر لکھا ہے لوگ عبداللہ بن عمر کو بیعت کے لیے لائے تو اس نے کہا کہ جب تک تمام مسلمان بیعت نہ کر لیں تب تک میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ضامن پیش کرو۔ عبداللہ نے کہا مجھے اس وقت کوئی ضامن نہیں دکھائی دیتا۔ اشتر نے کہا کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، میں خود اس کا ضامن ہوں۔ پیج 371۔ الغرض آپ علیہ السلام کی بیعت کے لیے لوگوں کا اتنا بڑا ازدحام تھا کہ لوگوں کو کچلے جانے کا خوف تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیعت جمعے کے دن 18 ماہ ذی الحج 35 ہجری کو مکمل ہوئی۔ جیسے ہی بیعت مکمل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آپ علیہ السلام نے برسر اقتدار آ کر پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے معاشی طبقاتی نظام کو ختم کر کے عدل و مساوات کو قائم کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیعت کے دوسرے دن بیت المال کی تقسیم کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ کو خلیفہ بنایا، پھر ابو بکر رضی اللہ نے عمر رضی اللہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور عمر رضی اللہ نے اپنے طریقے پر عمل کیا۔ پھر اس نے شورا بنائی جس کے نتیجے میں حکومت عثمان رضی اللہ کو منتقل ہوئی۔ اس نے کچھ ایسے کام کیے اور کچھ غلط کام کیے، نتیجے میں ان کا محاصرہ ہوا اور انہیں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد تم لوگ میرے پاس آئے جبکہ مجھے اس عہدے کی کوئی تمنا ہی نہیں تھی۔ میں بھی قانون سے بلند نہیں ہوں اور تم بھی قانون سے بلند نہیں ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ میرے متعلق کسی بھی شخص کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے جائیدادیں بنائیں اور ان میں نہریں بنائیں اور قیمتی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے خلبت قدا کو حسین و جمیل کنیزوں سے سجایا۔ میں تمہارے بیت المال کا مالک نہیں ہوں بلکہ امین ہوں، اور میں کسی کو بھی اس کے حقوق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو بھی شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور ہماری ملت کی تصدیق کرتا ہے اور ہمارے دین میں داخل ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اسلام کے عطا کردہ تمام حقوق میں برابر کا حصے دار ہے۔ پیج 372۔ برابر کا حصے دار ہے۔ تم خدا کے بندے ہو اور یہ مال اللہ کا ہے۔ اس مال کو برابر اور مساوات کے اصول کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں کسی کو کسی دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی، جبکہ اہل تقویٰ کو خدا اپنی نوازشات سے قیامت کے دن نوازے گا۔ لوگوں، کل آنا، ہم یہ مال تقسیم کریں گے۔ کوئی بھی شخص خواہ عربی ہے یا عجمی وہ تقسیم کے وقت پیچھے نہ رہے۔ کل کے اجتماع میں ہر آزاد مسلمان کو حاضر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیے اور تم سب کے لیے خدا کے حضور مغفرت کا میں اپنے لیے اور تم سب کے لیے خدا کے حضور مغفرت کا طلبگار ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ عمار یاسر اور ابن عباس کا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ اٹھو اور صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہو، کیا تم میں سے کسی کو مساویانہ تقسیم پر اعتراض ہے؟ تمام حاضرین نے بلند آواز سے کہا کہ ہم سب راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عمار یاسر رضی اللہ سے فرمایا کہ عمار اٹھو اور ہر شخص کو 3 دینار اور مجھے بھی 3 دینار دو۔ اس حکم کے بعد عمار، ابو الہیثم اور مسلمانوں کی ایک جماعت بیت المال کی رقم تقسیم کرنے لگی اور آپ مسجد قباء میں تشریف لائے جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ خزانے میں 3 لاکھ دینار تھے اور حاضرین کی تعداد 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور یوں ہر شخص کے حصے میں 3 دینار آئے۔ جب تقسیم مکمل ہو گئی تو عمار رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں، علی علیہ السلام کی رقم کی تعداد کا علم نہیں تھا۔
علی علیہ السلام کی رقم کی تعداد کا علم نہیں تھا اور یہ علم بھی نہ تھا کہ لوگوں کی تعداد کیا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 3 دینار کا حکم دیا جسے خدا نے پورا کر دیا۔ یہ خدا کی طرف سے امامت علی علیہ السلام کی صداقت کی نشانی ہے، اور اس نشانی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کو خدائی فریضہ سمجھ کر قبول کرو۔ پیج 373۔ آپ علیہ السلام کی اس مساویانہ تقسیم پر عرب مسلمان بےحد خوش ہوئے، لیکن مراعات یافتہ اشرافیہ طبقہ اس تقسیم پر ناراض ہوا۔ چنانچہ سہل بن حنیف آئے اور انہوں نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام، یہ شخص کل تک میرا غلام تھا اور میں نے اسے آج آزاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بھی بیت المال سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا تجھے ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ مال تقسیم کرنے کی ابتدا مہاجرین سے کی جائے اور پھر انصار کو وظائف دیے جائیں، اس کے بعد عامۃ المسلمین کو وظیفہ دیا جائے۔ اس تقسیم میں طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عمر، سعید بن العاص، مروان اور قریش کے کچھ افراد شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس مساویانہ تقسیم کی وجہ سے اشرافیہ طبقہ آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑک اٹھا، اور اس گروہ نے آپ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور یہیں سے فتنے کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے اور امام علی علیہ السلام کے پاس نہ بیٹھے۔ پھر ولید بن عقبہ امام علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ ابو الحسن علیہ السلام تو ہمارا قدیمی دشمن ہے، تو نے جنگ بدر میں میرے باپ کو قتل کیا تھا اور میرے بھائی عثمان کو تو نے بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ سعید کا باپ قریش کا پہلوان تھا، اسے تو نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور جب عثمان نے مروان اور اس کے باپ کی سرپرستی کی تو نے مروان اور اس کے باپ کی بے عزتی کی۔ ہم بھی آپ علیہ السلام کی طرح سے عبد مناف کی نسل ہیں۔ ہم آج اس شرط پر تیری بیعت کریں گے کہ ہم نے آج تک جو دولت جمع کی ہے تو ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور عثمان رضی اللہ کے قاتلوں کو قتل کرے گا، اور ہمیں تجھ سے خوف محسوس ہوا تو ہم شام چلے جائیں گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی ذاتی مخاصمت میم خ الف صاد میم تے نہیں ہے، لیکن تم نے ہمیشہ حق کی مخالفت کی ہے اور حق کو اپنا مخالف بنایا ہے۔ میں وہ رقم تمہیں معاف نہیں کروں گا جو تم نے بیت المال سے چرائی ہوگی۔ قاتلین عثمان رضی اللہ کے مسئلے پر توجہ دی جائے گی، اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی خوف ہے تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ میں ناحق کسی پر ظلم نہیں کروں گا، البتہ اگر مجھے افسوس ہوا کہ تم حالات خراب کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ پیج 374۔ لکھا ہے، ولید یہ جواب سن کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں حضرت علیہ السلام کا جواب سنایا، جس سے ان کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام وظائف کی تقسیم کا حکم دے کر مسجد قباء گئے، پھر وہاں سے بیلچہ اور کدال اٹھا کر اپنے کنویں کی کھدائی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے حکم کے تحت عمار رضی اللہ اور عبداللہ بن رافع رضی اللہ نے وظائف تقسیم کیے۔ یہ دونوں حضرات وظائف لے کر زبیر، طلحہ اور عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، لیکن انہوں نے وظائف لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ وظائف تم دے رہے ہو یا تمہارے ساتھی کا یہی حکم ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ان کا حکم ہے، ہم تو ان کے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، تم ان سے جا کر ہمارے لیے اجازت طلب کرو۔ عمار رضی اللہ نے کہا، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کنویں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں کام کاج کر رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے یہ سیاسی حریف سواریوں پر بیٹھے اور حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ دھوپ میں کام کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک مزدور بھی موجود نہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا، یہاں بہت دھوپ ہے، آپ ہمارے پاس سائے میں آ جائیں۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور ہمیں اسلام میں سبقت اور جہاد کا شرف حاصل ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بیت المال میں ہمیں برابر کا حصہ دیا، جبکہ آپ علیہ السلام سے پہلے عمر رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ ہمیں دوسروں پر فضیلت دیتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ابو بکر رضی اللہ کی تقسیم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں اس میں جو اضافہ حق دکھائی دے وہ شوق سے حاصل کرو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہماری سبقت اسلام کہاں جائے گی؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم دونوں مجھ سے بھی سبقت رکھتے ہو؟ پیج 375۔ ان دونوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری قرابت کہاں جائے گی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے بھی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہو؟ ان دونوں نے کہا، تو پھر ہمارا جہاد کہاں جائے گا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا جہاد کے لیے تمہاری خدمات مجھ سے زیادہ ہیں؟ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سنو، بیت المال کی رقم سے میرے اس مزدور کو بھی 3 دینار ملے ہیں اور مجھے بھی 3
دینار ہی ملے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، طلحہ و زبیر آئے اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس دوران مروان بن الحکم، سعید بن العاص اور عبداللہ بن زبیر بھی مسجد میں آئے اور طلحہ و زبیر کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت المال سے وظائف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگے۔ عمار بن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ، سامنے کچھ افراد بیٹھے ہیں، ان سے چل کر مذاکرات کرے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ اور ان کے ساتھی ناراض افراد کے پاس آئے۔ ابو الحسن نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اسلام میں سبقت کا شرف حاصل ہے اور آپ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں ان سے ذاتی پرخاش ہے تو تم جانو اور امیر المومنین علیہ السلام جانیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی غلطی کی ہے تو آپ ہمیں ان کی غلطی سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کی بات معقول ہوئی تو ہم لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے، لیکن تم دونوں یہ بات یاد رکھنا کہ بنی امیہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے اور وہ تمہیں عثمان رضی اللہ کا قاتل سمجھتے ہیں۔ زبیر خاموش رہے اور طلحہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ لوگ صرف تقریریں کرنے آئے ہیں۔ عمار رضی اللہ نے مداخلت کی اور خیر خواہی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں ابن زبیر نے تند و تلخ باتیں کی۔ عمار رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے مسجد سے نکال دو۔ تو ہم آگے ہیں پیج نمبر 376 پر، لیکن ہم 375 پر ہی جہاں پر بات یہ مکمل ہوئی ہے اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تسلسل میں ہم پھر اگلی ریکارڈنگ میں اس کو پچھلی سے تھوڑا سا 2-4 لائنیں پڑھ کے آگے کی طرف چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔